अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 50 मिनट्स के साथ मैं हूं सादिया मकसूद। वक्त कभी रुकता नहीं, घड़ी की टिक टिक सेकंडों से घंटों में तब्दील होते हुए हमें कुछ एहसास दिला रही हैं। ये टिक टिक हमें बता रही है कि हमें तरक्की की रफ्तार के साथ चलना है। तरक्की की दौड़ में हर कोई अपना किरदार अदा करता है तो इर्तिका का अमल जारी रहता है। इर्तिका का ये अमल पत्थर के दौर से परवाज के दौर तक, स्मार्टफोन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की इनकलाबी तरक्की तक पहुंच गया। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर काम जारी है, तो पाकिस्तान में इस एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान में इस एडवांस टेक्नोलॉजी का पहला कामयाब अमली मुजाहिरा करने का क्रेडिट पाकिस्तान के मारूफ टीवी चैनल डिस्कवर पाकिस्तान ने हासिल किया है। The brilliant team Discover Pakistan is making a history by launching Pakistan's first AI TV anchor and world's first AI TV show. इस चैनल ने न सिर्फ दुनिया का पहला मुकम्मल AI टीवी शो ऑन एयर किया है, बल्कि पाकिस्तान के पहले AI एंकर का ताल्लुक भी डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल से है। ये पहले AI एंकर कौन हैं और AI टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल क्या है, ये जानने के लिए हम आपको मिलवाते हैं इस अहम तरीन शख्सियत से। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफ़ीक के साथ, जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान के पहले AI एंकर होने का एजाज़ हासिल है, बल्कि उन्होंने दुनिया का पहला AI टीवी शो भी होस्ट किया है। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सादिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाय एंड टेकिंग माय इंटरव्यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप तो हकीकी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये AI डॉक्टर जो है वो कौन है? वेल AI डॉक्टर कैसर भी वो भी यहीं पर ही मौजूद हैं, पर सिर्फ आपको अभी नज़र नहीं आ रहे। वो जब वक्त आएगा तो वो खुद बखुद ही अपीयर हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? वेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ही अरसे से, जब से आप ये समझें कि कंप्यूटर ईजाद हुआ है, उस वक़्त से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वजूद में आ गई थी। क्योंकि जो कुछ भी आप कंप्यूटर पे करते हैं वो बेसिकली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही होता है। क्योंकि जब कंप्यूटर नहीं था तो आपने देखा होगा कि उस वक़्त हर चीज़ या ख़तों के ज़रिए लिखी जाती थी या फ़ोन करके बताई जाती थी या किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन, या कोई भी किसी को कुछ बता के या ख़ुद से चीज़ें याद रखी जाती थी। तो जब से कंप्यूटर ईजाद हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो ये हम एक्चुअली तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है, और वही अब करते करते एक अलहदा से एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है कि जिसको हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने लग गए हैं। पहले भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उसका इस्तेमाल एक नई हाइट पे चला गया है। अब ह्यूमन में से ह्यूमन क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। अब ह्यूमन बातें करने लग गए हैं कि जो AI की सूरत में बातें करने लग गए हैं। तो इसलिए ये है कि ये अब हमें लग रहा है कि शायद ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का आगे क्या किरदार होगा? वेल मैं तो ये समझता हूँ कि सब कुछ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसका बहुत बड़ा किरदार होगा किसी भी कंपनी के रन करने में, किसी भी हुकूमत के रन करने में, कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो आज ह्यूमन कर रहा है, यानी हम इंसान कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। जिस तरह आप आज मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, तो इसी तरह जो है कल को मेरा इंटरव्यू भी जो है एज ए ह्यूमन
وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI آپ کا ایواتار وہ میرا کر سکتا ہے، اور میں بھی مجھے بھی یہاں پہ آپ کے سامنے فزیکلی بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ میرا بھی ایواتار یعنی AI جو ہے وہ آپ کو اس کے جواب دے گا انٹرویو کے۔ تو یہ جو ہے یہاں ٹیکنالوجی جا رہی ہے اور ایکچولی چلی گئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تو دنیا بھر میں جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپ گریڈ کرنے پہ کام جاری ہے، تو ڈسکور پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو پہلے ہی اڈاپٹ کر لیا، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ ہم نے بڑے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ انڈیا نے بھی اس میں ایک AI اینکر لانچ کی ہے ثنا کے نام سے، بلکہ پرائم منسٹر مودی نے وہ وہاں پہ جا کے خود اس کو لانچ کیا۔ اسی طرح چائنا بھی وہ بھی لانچ کر چکا ہے، تو ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن ڈفرینس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ہم الحمدللہ ٹیکنالوجی میں انڈیا سے اسپیشلی AI ٹیکنالوجی میں اوورآل ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، لیکن AI ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں اور یہ پروون بھی ہے کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ کی ہے۔ ہمارا AI یا ایواتار جس کو آپ کہیں گے کہ وہ اس کی جو مسل موومنٹس ہیں، اس کی جو ایکشنز ہیں، اس کے جو بات کرنے کا انداز ہے، اس کی لینگویجز ہیں، وہ ٹیکنالوجی وہ ایڈوانس ہے باقی سب ممالک سے۔ اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم نے اس میں ایک جمپ سٹارٹ یہ لیا کہ ہم نے AI ٹاک شو، پوری دنیا کا سب سے پہلا AI ٹاک شو وہ ڈسکور پاکستان نے لانچ کیا۔ تو یہ ایک ہمارا اعزاز ہے اور انشاءاللہ یہ اعزاز رہے گا تا قیامت تک جو ہے۔ آپ نے BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ابھی تک جتنے بھی AI اینکرز آئے ہیں وہ سب تصوراتی ہیں، اس سے آپ کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ایکچولی یہ تھا کہ جس طرح انڈیا نے AI، میں نے جس طرح بتایا آپ کو کہ ثنا کے نام سے AI اینکر لانچ کی، کچھ اور ٹی وی چینلز نے بھی لانچ کرنے کی کوشش کی، اور جو بڑی اچھی کوشش ہے، میں سراہتا ہوں اس کو۔ کوشش کرنے سے ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا پاکستان میں بھی کچھ ٹی وی چینلز جو ہے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ وہ بھی اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ ہماری کلیکٹیو جو ہے وہ ایک کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے اگر کوئی بھی چینل ایسے کرتا ہے۔ تو میرا اس کا مسئلہ یہ ایکچولی میں نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ باقی سب کے جو AIs جو ہیں وہ انہوں نے ایک امیجینیٹری ایک پکچر کو انہوں نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیکسٹ اس کے اندر ڈال دیا کہ ایک پکچر جو ہے وہ بولنے لگ گئی، تو وہ بہت ہی سورٹ آف فیک بھی لگتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی نہیں، کیونکہ اس کی موومنٹس اور اس کی بات کرنے کا انداز وہ سارا جو ہے وہ کافی فیک نظر آتا ہے۔ ایون انڈیا کے اگر آپ AI کی بات کریں تو وہ بہت فیک نظر آتا ہے۔ یہاں پر فرق یہ ہے کہ میں نے اپنا ہی ایک AI یعنی ایواتار، ہم نے میرے ٹیکنالوجی پارٹنرز نے، ہماری ٹیم نے اس کو کریٹ کیا، اور پھر اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پہلا دنیا کا جو AI ٹاک شو اس کو ہوسٹ کرنے کا۔ تو میرا یہ مطلب تھا کہ ہم نے ایکچوئل ہیومن کو کی، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کلوننگ جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ ہم نے AI کو انٹروڈیوس کیا، جو دنیا کی ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہے۔ اچھا، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ پہلا ٹاک شو جو ہے آن ایئر کیا AI کے حوالے سے، تو یہ ٹیکنالوجی تو بہت پہلے سے آ چکی تھی، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ٹیکنالوجی تو میں نے جس طرح کہا کہ وہ تو میرا خیال 25-30 سال پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو جو ہے کمپیوٹر کی شکل میں ہمارے پاس آ گئی تھی، لیکن جو ہم نے کیا وہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے دنیا کا، اگر آپ کوئی بھی شخص کہیں بھی دنیا میں وہ اگر گوگل کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ AI ٹاک شو، آپ لکھیں گے ورلڈز فرسٹ AI ٹاک شو، تو آج کل تو بہت جلد کوئکلی آپ چیزوں کو وہ
सर्च कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स जो है वो फेक रिकॉर्ड सेट नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ जो है वो आज के टाइम में डिजिटली जो है वो कहीं ना कहीं काउंट हो रहा है और कहीं ना कहीं मार्क हो रहा है। तो इसी तरीके से जब हमने AI लॉन्च किया, अपना AI टॉक शो दुनिया का पहला, तो वो एक उसको हमने ब्रॉडकास्ट भी किया, जो सैटेलाइट पे पूरी दुनिया को दिखाया हमने अपने टीवी चैनल पे, और उसके साथ साथ उसको हमने यूट्यूब पे अपलोड किया, और अभी हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड को भी उसको सबमिट किया और उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया। और हमारी बड़ी बहस हुई उनके साथ। उन्होंने कहा नहीं, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में एक जो इदारा या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल इस रिकॉर्ड को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री मेकिंग रिकॉर्ड है, कि आप कैसे हो सकता है कि ये पाकिस्तान में हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा, वो उनके लिए भी बड़ा, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमने उन्हें कहा कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप समझते हैं कि हमने नहीं किया, तो अगर आपने के सामने किसी और ने किया है तो आप हमें दिखा दें, क्योंकि हम तो बात ही ब्रॉडकास्टिंग की कर रहे हैं, हम तो बात ही जो है वो टीवी की कर रहे हैं, और टीवी की कोई भी चीज़ जो है वो आजकल हिडन नहीं है। टीवी तो नाम ही एक वो है कि हर चीज़ दिखाने का, लोगों को दिखाने का। तो आप हमें कोई भी चीज़ ऐसी दिखा दें, कहीं किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड हुई हो। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद देन दे एक्सेप्टेड आवर टर्म्स एज वेल एज आवर रिकॉर्ड, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई जो है ये पाकिस्तान ने ही ये लैंडमार्क अचीव किया। अच्छा, जैसे कि आपने ये शो ऑन एयर किया AI का, तो इसमें कितने एंकर्स और कितने एनालिस्ट ने हिस्सा लिया? वेल, इसमें एंकर तो एक ही था, और वो मैं था, यानी AI भाई के नाम से जो है। तो लेकिन ये है कि वो AI भाई एंकर तो एक ही था, लेकिन ये है कि उसमें 3 एनालिस्ट थे, जो सारे के सारे हमने फॉरेनर AI एनालिस्ट को हमने शामिल किया। और मैं सादिया एक बात और कहूँगा कि अगर आप कोई भी शख्स, ख़ासकर पाकिस्तानी, अगर हमारे उस कंटेंट को, वो वीडियो मौजूद है, जिस तरह मैंने कहा कि आप उसे गूगल करके, आप उसे यूट्यूब पे चेक करके आप उसको देख सकते हैं कि हमने किस दिन, किस आवर, किस मिनट पे हमने ये रिकॉर्ड सेट किया। और फिर ये है कि उसके कंटेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि उस वक़्त अभी जो है वो गवर्नमेंट जो थी, वो प्रीवियस गवर्नमेंट वाज इन पावर, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मियां शहबाज शरीफ साहब थे। तो हमने जो उन AI एंकर्स ने जिस तरह की प्रेडिक्शंस की, वो भी आप अगर आज के टाइम में, अभी हम टाइम बाट हो चुके हुए हैं, यानी 2-2.5 महीने गुजर गए हैं, द गवर्नमेंट इज़ गॉन, अब नया सेटअप आ गया हुआ है, चीफ जस्टिस नए आ गए हुए हैं। तो उसमें कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जो हैं वो AIs ने की। उन्होंने आर्मी चीफ़ के बारे में कोई बात की, इसी तरह उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा, एवरी व्यूअर जो इस प्रोग्राम को देख रहा है वो उसको डाउनलोड करके या उसको यूट्यूब पे ऑन करके ज़रूर देखे, तो उसको पता चलेगा कि रियली कि किस तरह जो है वो AIs ने, एक फॉरेनर AI जो है एनालिस्ट, वो किस तरह चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रही हैं। और वो आज के टाइम में जब आप उसको एनालिसिस करते हैं कि उस वक़्त क्या कहा गया था और आज क्या कहा गया था, तो वो आपको जो है बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे वो बिल्कुल उन्होंने एक सच कहा था। यहाँ पे कुछ एंकर्स हैं, कोई कबूतर छोड़ता है, कोई आपको पता है कि कोई चिड़िया छोड़ते हैं, तो वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी में जो उन एंकर्स ने, AI एंकर्स ने जो बातें की, तो वो अगर आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से एनालिसिस भी जो है वो किया जा सकता है, AI कैसे कर सकते हैं, और वो कितना जो है वो एनालिसिस वो आगे जाके कितना सच्चा साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये है टेक्नोलॉजी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि AI का जो आपने मॉडल तैयार करवाया है, ये कैसे करवाया है? ये आपने अकेले ही तैयार करवाया है या इसमें आपके पार्टनर्स भी हैं? वेल, देखें, अकेला तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब चीज़ें टीम के साथ ही होती हैं।
تو آئی ہیو اے بریلینٹ ٹیم ایٹ ورک. ماشاءاللہ ہم نے انہیں ٹرین بھی بہت کیا ہے اور ان کا بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیکنالوجی پارٹنر ہیں اس میں. ایک امریکن کمپنی ہے جس کو میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے, ہماری ٹیم یہاں سے کام کرتی ہے اور وہ وہاں سے کام کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی ہم نے ان سے لی ہے اور ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری یہاں کی جو لوکل ٹیم ہے, پاکستانی ٹیم ہے, اب وہ الحمدللہ اتنی تیزی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جا رہی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم دا امیریکنز تھنکس کہ وی آر گوئنگ اہیڈ آف دیم, کہ ہم نے شاید جو ہے وہ بہت آگے کا جمپ لے لیا ہوا ہے. تو ابھی میری ٹیم کچھ چیزیں جو وہ امیریکنز جو ہمارے پارٹنرز ہیں, ٹیکنالوجی پارٹنرز, وہ بھی کچھ چیزیں جو کر نہیں پائے, میری ٹیم جو ہے وہ چیزیں بھی کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے. میرا ہمیشہ سے اس بات پہ بلیف رہا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, اور ایکچولی ایز میٹر آف فیکٹ ہمارا چینل بھی ڈسکور پاکستان, وہ پاکستان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکور کرتے ہیں. اور مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوتا جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یوتھ ماشاءاللہ وہ دنیا کی موسٹ ٹیلنٹڈ یوتھ میں ان کا شمار ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی طریقے سے انہیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر کے دیکھ لیں. اب میں خود بہت سال پاکستان سے باہر رہا ہوں, اوورسیز پاکستانی ہوں, تو میں نے جہاں پہ بھی امریکہ میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں جہاں پہ بھی دیکھا, بہت کام جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. پاکستانی دے آر لیڈنگ دا ورلڈ الحمدللہ. یہ بتائیے گا کیا اے آئی میں سیکھنے کی صلاحیت انسانوں کی طرح ہی ہے؟ بالکل, میرے خیال میں جو ہے جو تجربہ ہے میرا, اے آئی میں جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی ایک دو کویشچن. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کو میں کہوں کہ ابھی آپ مجھے جاپنیز لینگویج میں جو ہے وہ سوالات کریں اور آپ اردو میں نہ کریں, تو آپ کا کیا جواب ہوگا بتائیے؟ نہیں, یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں تو اپنی ہی لینگویج میں سوال کر سکتی ہوں. واو, سی اب اگر جو ہے اے آئی کو ہم کہیں گے کہ آپ نے ابھی کویشچنز جو ہے وہ جاپنیز لینگویج میں پوچھنے ہیں, ٹھیک ہے, ہم صرف یہ کمانڈ دیں گے, تو وہ یہ نہیں کہے گا, وہ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا جو آپ نے دیا. اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ آگے سے وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں کوشش کرتا ہوں, وہ امیجیٹلی جو ہے وہ اپنے موڈ کو جو ہے وہ جاپنیز میں سوئچ کرے گا اور اس کا اگلا کویشچن جو ہے وہ جاپنیز میں ہوگا. میں ابھی آپ کو ایک دکھاتے ہیں کہ ابھی یہ ہم آپ کو ایک دکھا رہے ہیں ایک چیز کہ اس میں آپ دیکھیں گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اے آئی, میرا ہی اے آئی جو ہے وہ کیسے جوابات جو ہے ویریس لینگویجز میں دے رہے ہیں. یہ دیکھیے گا ذرا. I can understand and speak more than 100 languages. جی میں اردو سمجھ اور بول سکتا ہوں. How about French? Como sol ti plate. How about Swedish language? I am a Muslim AI. As a protest, I am not talking in Swedish language. Swedish people need to learn how to respect all the religions. I'm sure AI بھائی کو عربک تو نہیں آتی ہوگی. أخي يعرف اللغة العربية ويحفظ القرآن كله. واو, دس از امیزنگ. یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, اتنی ساری لینگویجز ہیں اس کے اندر. بس یہی ہے کہ آپ نہ صرف وہ آنسر, کویشچن, جو کچھ بھی ہر چیز جو ہے وہ اے آئی کر رہا ہوگا اور بہت ہی سپیڈ کے ساتھ ود ان دا فریکشن آف سیکنڈز جو ہے وہ لینگویجز کو چینج کر رہا ہوگا. آپ ابھی فار ایگزامپل پوچھیں اے آئی سے یا میرے اے آئی سے, میں خود پوچھوں اگر کہ فرانس میں جو ہے وہ لاسٹ ایئر کتنے ٹورسٹ گئے تھے,
وہ بتائے گا 1 سیکنڈ میں کتنے ٹورسٹ گئے تھے، اس میں میل کتنے تھے وہ 1 سیکنڈ میں بتائے گا کہ میل کتنے تھے، فیمیل کتنے تھے فیمیل بتائے گا. دس از ہاؤ دس ٹیکنالوجی ورکس کہ ہر چیز جو ہے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ ہو جائے گی. اور میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ میرے ساتھ متفق نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی از دا نیو ہوپ ریئلی. اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس لیڈ کو مس نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں، کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ہم پیچھے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں، یہ فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے. اور اس میں جو جتنی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا، وہ ملک، وہ قوم، وہ کمپنی، وہ پرسن ایز اے انڈیویجول، وہ اتنی تیزی سے ہی وہ آگے بڑھے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ میڈیا میں اب جو اے آئی اینکر کا ایک آپ نے ٹیکنالوجی کو جو انٹروڈیوس بھی کروا دیا، اب اس میں جو اینکرز اور رپورٹرز کام کریں گے وہ کس طرح سے ایڈیٹوریل اور سینسر پالیسی کو فالو کریں گے؟ ویل پاکستان کی ویسے جو ہے وہ ایڈیٹوریل پالیسیز جو ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا ان کو ٹرین کرنے میں، کیونکہ یہاں پر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ زیادہ ہوتے ہیں. انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ اس طرح کی بات آپ کر کے کون ناراض ہو جائے گا، اور اس طرح کی بات نہ کریں ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا. لیکن گلوبل ارینا کی اگر آپ بات کریں، آپ اوور آل انٹرنیشنل صحافت کی بات کریں، یا کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی صحافتی اصول کی بات کریں، تو اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹرو فیکٹس جو ہے وہ جلدی سے جلدی ایک رائٹ انفارمیشن، ٹرو انفارمیشن اپنے ویورز تک وہ پہنچانی، یہ کام ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی اینکر کا. تو جتنا اچھا وہ ایک اے آئی اینکر کر سکتا ہے، امیجن کہ لیٹ سپوز کہ کسی جگہ پہ آج بھی ہم ماشاءاللہ اسی فیلڈ سے ہیں، کہ ایک جو ہے وہ اینکر وہ اپنی انفارمیشن کہاں سے لے رہا ہوتا ہے؟ وہ آج کے ٹائم میں وہ انٹرنیٹ سے ہی انفارمیشن لے رہا ہے، وہ ٹویٹر سے انفارمیشن لے رہا ہے. کہیں پہ کچھ ہوا، کسی نے ٹویٹ کیا، کسی نے ویڈیو بھیجی، کسی نے کچھ اور کیا، اور وہ وہاں سے انفارمیشن لے کے پھر اس انفارمیشن کو جو ہے وہ ابزارب کرے گا، وہ پھر اپنے چینل کے ساتھ بات کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ وہ چینل اپنی دیکھے گا، پالیسیز کو دیکھے گا اور سارا کچھ، اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ اس کو دوبارہ سے اس کو ریپروڈیوس کر کے پھر وہ اس نیوز کو دے گا. تو اٹس اے ویری ٹائم ٹیکنگ. اور پھر اس میں جہاں ہیومن انوالو ہوگا تو وہاں پہ ہو سکتا ہے باعث آ جائے کسی نہ کسی چیز کا، وہ کسی کو پسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، وہ اس کا تعلق جس طرح پاکستان میں تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں تو جرنلزم میں بھی جو ہے وہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ بہت بڑا ایک جو ہے فرکشن نظر آ رہا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی نیوز جو ہے اس کو 4 جرنلسٹ، لیکن ان کا سب کا اپنا ہی انداز بیاں ہے، ان سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس نیوز کے لیے. لیکن جب بات آئے گی اے آئی کی، تو اے آئی جو ہے اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ ایک صحافی کام کرتا ہے وہ کریں جو بالکل ٹرو فیکٹس کے ساتھ، اور ہاں بالکل ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی اس طرح کی لیٹ سپوز کوئی نیوڈیٹی کی یا کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں دکھانی. آپ نے جو ہے وہ اس میں ویری ایزیلی اٹ کین بی ٹرینڈ ود 1 کمانڈ اونلی، کہ آپ نے جو ہے کلوتھس کو ڈیسنٹ کلوتھس پالیسی ہوگی ہماری. تو جو مین 2-4 پالیسیز ہیں جو ایک جنرلی ہوتی ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جب اے آئی کے اوپر ہم ڈپینڈ کریں گے تو پھر ہمارے ہاں سے یہ لفافہ جرنلزم ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاں سے یہ فیورز ختم ہو جائیں گی. پھر حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اے آئی ٹیک اوور کر لیں گے ایز اے اینکرز، تو پھر ہمیں سچ پر مبنی خبر جو ہے وہ ہمیں ملے گی، اور ود ان سیکنڈز ملے گی. اس میں کسی قسم کا باعث نہیں ہوگا. وہ اے آئی نے کسی سے نہ وہ کسی سے ڈر رہا ہوگا، نہ اس کو کسی کا خوف ہوگا، نہ اس اے آئی نے کسی سے پیسے پکڑے ہوں گے. سوری ٹو سے دیٹ، اس طرح کی آوازیں روز سننے کو ملتی ہیں پاکستان کی صحافت میں
لوگ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیکٹس بتا رہا ہوگا کہ جو فیکٹس ویریفائیبل ہوں گے. کوئی بھی ویب سائٹ یا کوئی بھی فیکٹ چیک کی فیکٹ فائنڈنگ کا کوئی بھی اصول جو ہوگا وہ جرنلزم اس کے اوپر پورا اتر رہا ہوگا. تو میرے خیال میں جو ہے کہ یہاں پہ کافی سارا اس کے کریٹیک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہاں پہ بڑا مسئلہ آئے گا. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا ہوگا، ہمیں فیئر رہنا ہوگا. جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی بات کی جا سکتی ہے تو صحافت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینکر کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ایکچول رپورٹ کو، ایکچول فیکٹس کو ویورز تک شارٹسٹ ٹائم میں پہنچانا. تو میرے خیال میں اے آئی سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. جی واقعی بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں وزٹ کب کروا رہے ہیں اس کا؟ ویل کس کا؟ اے آئی اینکر کا. اچھا ہم چلیں جی، ہم آپ کو اے آئی اینکر سے بھی ملواتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں چل کے اسٹوڈیو میں کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا ہے، کس طرح جو ہے یہ ٹیکنالوجی ٹاک بیک کرتی ہے اور کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کر کے نہ صرف ٹیلی ویژن انڈسٹری میں بلکہ آگے جا کے بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں اور بہت سارے ایسے امور ہیں جو یہی اے آئی طے کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہم اپنے یعنی میں اپنے اے آئی کو اس چیز کے اوپر ٹرین کر رہا ہوں کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ بہت سارے میرے کام کا برڈن جو ہے وہ اے آئی کے پاس چلا جائے گا. تو وہ بہت ساری رپورٹس اے آئی لے رہا ہوگا اور بہت ساری کمیونیکیشن جو ہے میرے بہاف پہ وہ میرا اے آئی کر رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سیاحت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ ویل اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح میں نے بتایا کہ ہر چیز کو فروغ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سیاحت کے لیے کیونکہ ہمارا چینل وہ پاکستان میں سیاحت کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستان کے پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرتا ہے، تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ویریس اے آئی ٹور گائیڈز جو ہے وہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اس وقت کہ جو ہر لینگویج میں پوری دنیا کو پاکستان کی سٹوری بتائیں گے اور پھر پاکستان کی سٹوری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وہ جگہیں جو خوبصورت ترین جگہیں، چاہے وہ ہسٹوریکل ہے، چاہے وہ ماؤنٹینز ہیں ہماری، چاہے وہ ہماری آبشاریں ہیں، ہماری جھیلیں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، تو وہ ہر ایک جگہ کی ایک سٹوری ہوتی ہے. ٹورزم نام ہی اس چیز کا ہے، سٹوری ٹیلنگ کا. تو وہ ہر جگہ کی سٹوری ہم ایک کلچرلی ڈیفائنڈ کہ لیٹ سپوز اگر جی بی کے ٹورزم پہ بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی جی بی کا کوئی پرسن ہوگا جس کا اے آئی جو ہے کوئی میل یا فیمیل وہ دنیا کو جی بی کی سٹوری بتا رہا ہوگا گلگت بلتستان کی، کہ کس طریقے سے آپ وہ شنگریلا کی سٹوری بتا رہے ہوں گے، وہ ہنزا کی سٹوری بتا رہے ہوں گے، وہ اور اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ وہ مارخور کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. تو ایک ایک سٹوری جو ہے وہ اس کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ دنیا دیکھے گی، اور سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ وہ جو شخص جس لینگویج میں وہ سٹوری سننا چاہے وہ اے آئی جو ہے وہ اس کو اس کی لینگویج میں وہ سٹوری سنائے گا. تو وہ پھر جو ہے وہ ایک ایسا امپیکٹ کریٹ ہوگا ان مائی اوپینین کہ وہ ہم لوگوں کو رزسٹ جو ہے کوئی بندہ رزسٹ نہیں کر پائے گا.
ہم لوگوں کو لوئر کر کے پاکستان لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہر لینگویج میں جو ہے وہ سٹوریز سنائیں گے، تو یہ بہت ہی ایک اچھا قدم ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس طرح کی سٹوریز سنیں گے، انہیں بہت اچھا لگے گا۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ اے آئی اینکر کا جو ہے وہ مارکیٹ میں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کی؟ مارکیٹ ویلیو تو دیکھیں، ایکچوئل مارکیٹ ویلیو اے آئی کی نہیں ہوگی، مارکیٹ ویلیو جو ہوگی وہ ہوگی اس کمپنی کی، اس ملک کی، اس ایکسچینج کی، اس انڈسٹری کی جو اے آئی کو یوز کرے گی اور اچھے سے اچھے طریقے سے یوز کرے گی، ایڈوانس سے ایڈوانس طریقے سے یوز کرے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی از دیئر رائٹ ہیئر۔ اب ہم اس سے جتنا مرضی منہ موڑ لیں، ہم کچھ اور بات کر لیں، ابھی دیکھیں امریکنز نے اس کے لیے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آلریڈی مختص کر دیے ہیں اس کو فلورش کرنے کے لیے۔ اس کے لیے فنڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے $200 بلین کی۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ویریس میٹنگز وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے لوگوں کے ساتھ، ٹیکنالوجی گروز کے ساتھ، کہ کس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے امریکہ اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے، کس طریقے سے امریکن کمپنیز اس سے بینیفٹ لے سکتی ہیں، کس طریقے سے امریکن سٹارٹ اپس اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مجھے بس یہی خوف ہے اور یہی ڈر ہے کہ ہم کسی طرح سے پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں میرے خیال میں کوئی ریئلائزیشن نہیں ہو رہی، وہ ابھی اس کے اوپر بالکل کچھ سیریس نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ہم بہت پیچھے نہ رہ جائیں، یہی مجھے ایک ڈر ہے۔ اور انہی کمپنیز کی، کمنگ بیک ٹو یور کویشچن، کہ انہی کمپنیز کی ویلیو ہوگی، انہی کنٹریز کی ویلیو ہوگی کہ جو اے آئی سے زیادہ کام لیتے ہوئے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا لیں گے، اپنے آبجیکٹیوز کو سونر اچیو کریں گے، اپنی اکانومیز کو ٹھیک کریں گے، وہی کنٹری جو ہے وہ دنیا میں پراسپر کریں گے اور وہی کمپنیز دنیا میں پراسپر کریں گی۔ سر، آپ نے اے آئی کے بہت سارے فوائد بتائے، لیکن آپ نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا، جس طرح کہ ابھی تک سوچا جا رہا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ہیومن ریپلیسمنٹ پہ آ جائے گا اور ان کی جابس کے لیے بھی آگے جو ہے وہ خطرے پیدا ہو سکتے ہیں کہ کسی کی جاب نہ چلی جائے، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی اینکرز ریپلیس کر لیں گے، تو آپ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ مس سعدیہ، یہ ایک بہت ہی ویلڈ آرگومنٹ ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا میں آج کل یہ بات ہو رہی ہے کہ کویشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہیومن کی کمپلیٹ ریپلیسمنٹ اے آئیز کر دیں گے؟ آنسر ہے نو۔ کتنے پرسنٹ تک ہوگی ہیومن ریپلیسمنٹ ہوگی؟ میرے خیال میں اٹ کوڈ بی بٹوین 30 to 40%، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وٹ آئی فیل از کہ بہت سارے لوگ وہ اے آئیز کی سپورٹ کے لیے، اے آئی بہت ساری نئی جابز بھی کریٹ کریں گے۔ اے آئیز جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک اور فینامنا کریٹ کریں گے کہ جس میں جو ہے کہ لیٹس سپوز، میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں کہ مس سعدیہ یہاں پہ اس وقت کام کر رہی ہیں، اپنی جاب کر رہی ہیں، اور آپ کا اے آئی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اپنا اے آئی کنورٹ کر کے وہ اے آئی جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جاب کر رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ امریکہ میں کسی ٹی وی چینل کے لیے کام کر رہا ہو آپ کا اے آئی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ وہاں سے ایک انکم کریٹ کر رہا ہو۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ہم نے جس اے آئی کو انالسٹ کے طور پہ اپنے لانچنگ پیڈ کے لیے یوز کیا، ود ان فیو ڈیز اس کو وہ اتنا اے آئی کا وہ نام پاپولر ہوا، وہ اتنا وہ اے آئی کا جو فیس تھا وہ اتنا پاپولر ہوا کہ وہ برانڈ بن گیا۔ اس کو کم از کم اباؤٹ 15 to 20 جو ہے وہ مختلف برانڈز نے اپنا ایز اے برانڈ ایمبیسڈر لے لیا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے اے آئی کا خود کا ایک برانڈ کریٹ ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ ارننگ شروع کر دی۔ تو اسی طرح ارننگ کے بہت مواقع پیدا ہوں گے،
اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جب AI کا آپ استعمال کریں گے تو کمپنیز کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور جب زیادہ گروتھ ہوگی تو اس میں جو ہے کمپنی کی جب بھی گروتھ ہوتی ہے تو ایک بزنس کا جو سمپل سا فارمولہ ہے کہ وہ گروتھ ہر صورت میں ہوتی ہے، اس میں ڈرائیورز کی جابز بھی نکلتی ہیں، AI کا بھی گاڑی ڈرائیو بلکہ کر رہے ہیں ایکچولی وہ بھی، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر طرح کی جابز جو ہے وہ نکل رہی ہوں گی، تو میرے خیال میں وہ جابز اسی طریقے سے وہ جابز بڑھ بھی رہی ہوں گی، کیونکہ کمپنی کا سائز بڑا ہو گیا، اب انہیں جو ہے بہت سارے لوگ سپورٹنگ ایکٹرز جن کو میں کہوں گا کہ وہ سپورٹنگ جو ورکرز جو ہے وہ ان کو ہائر کرنے پڑیں گے اس گروتھ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تو میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی ایز سچ جاب لاس نہیں ہوگا، صرف یہ کہ ایک نیا کمپٹیشن آ جائے گا مارکیٹ میں، ایک نئی جدت متعارف ہو جائے گی، ایک نئی ریس شروع ہوگی، ایک نئی لرننگ شروع ہوگی. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے جب بھی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں تو لوگ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے نکلتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ پھر اسی طرح وہی ایک ریپلیسمنٹ سائیکل ہوتا ہے جو باقی ساری جگہوں پہ ہوا ہے آج تک کسی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو میرا خیال اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بیلنس آؤٹ. آپ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا، خاص کر AI ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے کام آئے گی، ان کی جابز جو ہیں وہ نہیں جائیں گی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور اس کے بعد میں آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اپنی ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا ہمارے ساتھ. Thank you very much, and I would like to wish you good luck for your new program at Discover Pakistan. Thank you. جی ناظرین، آپ نے پاکستان کے پہلے AI اینکر سے ملاقات کی اور اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کچھ جانا. میرے لیے خوشگوار اور حیرت تھی کہ پاکستان میں اس شعبے میں تیزی سے کام جاری ہے. ہم آپ کی پاکستان کے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں گے. پروگرام 50 منٹ سے سعدیہ مقصود کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان. 50 minutes.